Assalamu alaikum. This is our next chapter. It's about process selection and facility layout, chapter number 6. And this is our learning objective, and these are the chapter outline. You can see that in this chapter we will explain the strategic importance of the process selection and the influence it has on a organization and its supply chain. And further, we will name the two main factors that influence process selection. We will compare the four basic process types. We will explain the need of the management of technology. We will see the list some. We will list some reasons for the redesign of the layout. We'll describe product layouts and their main advantages and disadvantages. We'll describe process layout and their main advantages and disadvantages. We will solve simple line balancing problem, and finally we will develop a simple process layout. So starting with the introduction, process selection refers to declining on the way production of the goods and services will be organized. It has a major implication for the capacity planning, layout, facilities, equipment and the design of the work system. Basically आपका जो प्रोसेस सिलेक्शन है और जो लेआउट फैसिलिटी है वो ये है कि आपने अपने किसी भी एक्टिविटीज़ को, किसी भी काम को किस तरीके से और किस तरह सर अंजाम देना है, कितने प्रोसेस से वो प्रोडक्शन जो है या प्रोडक्ट जो है वो होकर गुजरेगी, वो और वो जो प्रोसेस होगा वो किस तरीके से आपका एक डिज़ाइन किया जाएगा इनटू दी सिस्टम। क्योंकि अगर आप देखें किसी भी एक्टिविटी में लोग इन्वॉल्व होते हैं, मशीनें इन्वॉल्व होती हैं, इक्विपमेंट इन्वॉल्व होता है, तो ऑब्वियसली आपको ये अंदाज़ा लगाना पड़ता है या आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है कि ये काम जब स्टार्ट होगा तो एंड तक ये कितने प्रोसेस से गुजरेगा, कितनी टेबल्स को गो थ्रू करेगा, कितने वर्क स्टेशन से होकर गुजरेगा, कितने रिसोर्सेज इसमें इस्तेमाल होंगे। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट एक इशू है, इसको समझना ज़रूरी है। और आप देख सकते हैं इस डायग्राम में दैट हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक इनपुट है, इनपुट में हम बात कर चुके हैं फोरकास्टिंग की, प्रोडक्ट एंड सर्विस डिज़ाइन की, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। ये अगर हमारे पास इनपुट्स अवेलेबल मौजूद हैं, हमें पता है कि हमने इन फ्यूचर क्या करना है, हमें मालूम है कि हमारा सर्विस एंड प्रोडक्ट डिज़ाइन कैसा है, और अगर हमें अपनी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस का पता है तो फिर अपनी कैपेसिटी प्लानिंग और प्रोसेस सिलेक्शन के थ्रू फिर हम अपने लेआउट तक पहुंच सकते हैं, हम अपने वर्क को डिज़ाइन कर सकते हैं और इक्विपमेंट के मुतालिक फ़ैसला कर सकते हैं। सो कैपेसिटी प्लानिंग हम लास्ट लेक्चर में कर चुके कि कैपेसिटी प्लानिंग क्या है, और अब हम आज जो है प्रोसेस सिलेक्शन पे बात करेंगे। How an organization approaches process selection is determined by the organization process strategy, and key aspects include capacity intensity and process flexibility. बुनियादी जो चीज़ें ये हैं कि आपकी कैपिटल इंटेंसिटी कितनी है, द मिक्स ऑफ द इक्विपमेंट एंड द लेबर दैट यू विल बी यूज बाय द ऑर्गेनाइजेशन। चूँकि जब हम बात करते हैं कैपेसिटी प्लानिंग की, प्रोसेस सिलेक्शन की, इसमें बुनियादी चीज़ आपकी डिज़ाइनिंग, आपकी फोरकास्टिंग, आपकी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं, लेकिन वो जो इक्विपमेंट और लोग जो इस्तेमाल हो रहे हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने हर काम के लिए कोई रिसोर्सेज इंगेज करने हैं, तो वो हर काम की नौइयत क्या है, हर काम की डिग्री कितनी है, हर काम की इंटेंसिटी कितनी है, तो उसको समझने के लिए, और इसी तरीके से हर काम की फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, तो उसको समझने के लिए आपको इन चीज़ों को समझना बड़ा ज़रूरी है कि कैपिटल इंटेंसिटी कि कितना इक्विपमेंट लगेगा, कितना रुपया लगेगा, कितने लोग उसमें इस्तेमाल होंगे, एंड द प्रोसेस फ्लेक्सिबिलिटी कि उस प्रोसेस में फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है। फ्लेक्सिबल प्रोसेस का मतलब ये है कि हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस प्रोसेस को इंक्रीज़, इन्हांस या रिड्यूस या कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। प्रोसेस सिलेक्शन में हम देखते हैं कि चार तरह की प्रोसेस चॉइसेस हमारे पास या प्रोसेस टाइप्स हमारे पास नॉर्मली होते। हो सकता है कि इससे हटकर कोई पाँचवा छठा कोई मिक्स किस्म का एक प्रोसेस सिलेक्शन हो, लेकिन बेसिकली ये चार प्रोसेस सिलेक्शन जो हैं आपको किसी भी प्रोडक्शन में, किसी भी सर्विस में आपको ये चीज़ जो है वो दिखाई देगी। और ये प्रोसेस सिलेक्शन जो है, ऑल दिस प्रोसेस सिलेक्शन इज़ बेस्ड ऑन द टू questions. How much variety will be process need to be able to handle, कि आप किसी प्रोसेस से कितनी वैरायटी प्रोड्यूस करना चाहते हैं, या एक प्रोसेस कितनी वैरायटी को वो बनाने की सलाहियत रखता है, एंड हाउ मच द वॉल्यूम विल द प्रोसेस नीड टू बी एबल टू हैंडल,
کہ ایک پروسیس میں کتنا والیوم جو ہے وہ آپ کا بنانے کی صلاحیت ہے. تو ایک طرف ورائٹی کی بات ہے اور ایک طرف والیوم کی بات ہے. ورائٹی کا مطلب you know that the product may have variety. Product may be of the one type, of the two types, of the three types, differentiated products, لو کیڈر پروڈکٹ, ہائی کیڈر پروڈکٹ. تو آپ کی ورائٹی کتنی ہے, آپ نے ایک کام سے کتنی پروڈکٹس یا پروڈکٹ کی کتنی رینج نکالنی ہے, تو اس کو ورائٹی کہتے ہیں. والیوم جو ہے وہ اماؤنٹ آف آؤٹ پٹ ہے, کہ آپ نے 10 بنانے ہیں, 50 بنانے ہیں, 100 بنانے ہیں, تو اٹس اباؤٹ دی والیوم آف دی پروسیس. جو 4 طرح کی پروسیس ٹائپس کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے, اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جاب شاپ پروسیس ہے, ریپیٹیٹیو پروسیس ہے, بیچ پروسیس ہے اور کنٹینیوس پروسیس ہے. یہ بنیادی طور پر 4 پروسیسز ہوتے ہیں آپ کی کسی بھی سروس میں, کسی بھی گڈ کی پروڈکشن میں. جاب شاپ پروسیس, اس کی ایگزامپل دی ہوئی ہے کہ مڈ ویسٹرن ہاسپٹل میڈیکل ٹیم پرفارمز اے ڈائگنوسٹک پروسیجر انوالونگ اے کارڈیک کیتھیٹرائزیشن. جاب شاپ پروسیس از اے سمپل وے, اگر میں اس کو ایکسپلین کروں, کہ آپ کا کوئی ایک ایسا کام جو کہ ون ٹائم ایکٹیویٹی ہے, جس کے لیے ون ٹائم ریسورسز کو انگیج کیا جاتا ہے اور ون گو میں اس کام کو اس طریقے سے سر انجام دیا جاتا ہے. لائک اس میں ایگزامپل اس آپریشن کی ہے, تو اس آپریشن میں آپ دیکھیے کہ ایک آپریشن میں مختلف ڈاکٹرز انوالو ہیں, ایکوپمنٹ انوالو ہے, اور یہ ایک ہی دفعہ ہوگا, اور اس کے بعد جو ہے یہ سروس جو ہے وہ ختم ہو جائے گی, یا مطلب اس کو کور کر دیا جائے گا, کمپلیٹ کر دیا جائے گا. تو اس کو جاب شاپ پروسیس کہتے ہیں. اسی طریقے سے مثال کے طور پر آپ کوئی میڈیکل کیمپس دیکھتے ہیں جو کہ ون ٹائم ایکٹیویٹی ہوتی ہے, وہ بھی جاب شاپ پروسیس ہے. سملرلی یو سی آپ کی جو آٹو موبائل یا ویہیکل کمپنیز ہیں, سم ٹائمز وہ ایک ایونٹ جو ہے آرگنائز کرتی ہیں فار دی پروموشن ایکٹیویٹیز, اس میں پھر وہ سروسز پرووائڈ کرتی ہیں ون ٹائم, تو یہ جاب شاپ پروسیس ہوا کرتے ہیں. اس کے بعد دوسرا پروسیس ٹائپ جو ہے, دا سیکنڈ ون از ریپیٹیٹیو پروسیس, اینڈ اس کی ایگزامپل جو ہے دا موٹر سائیکلز آن این اسمبلی لائن وچ ود دا پارٹس ایڈیڈ ان دی سیکوینشل آرڈر. یہ آپ کا ریپیٹیٹیو پروسیس ہوتا ہے. ریپیٹیٹیو پروسیس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک اسمبلی لائن بنا دی جاتی ہے, اور پھر ایک ورک آؤٹ جو ہے وہ پھر ریپیٹ ہوتا چلا جاتا ہے, اور ایک پروڈکشن کا جو والیوم ہے وہ سامنے آ جاتا ہے. اوبیسلی اب اس میں تھوڑا سا فرق اگر آپ دیکھیں گے, جاب شاپ پروسیس میں والیوم بہت کم ہے, لیکن اس کی جو ورائٹی ہے یہ ڈفر کر سکتی ہے, بالکل ڈفر کر سکتی ہے, بیکاز یہ ہارٹ کا آپریشن ہے, تو ہارٹ کے آپریشن کے لیے ڈیفینیٹلی ڈفرینٹ اکوپمنٹ ریکوائرڈ ہو سکتا ہے. اس کے بعد کوئی دوسرا آپریشن ہوگا تو اس میں کسی اور قسم کے اکوپمنٹ ریکوائرمنٹ ہوگی, ورائٹی کچھ اور ہوگی, لیکن والیوم ایک ہی, والیوم اس میں کم ہے, بیکاز آپریشن از کالڈ ون آپریشن. جبکہ ادھر جو ہے وہ آپ کا آپریشنز میں والیوم جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. دیکھیے گا پلیز کہ آپ کے سامنے موٹر سائیکل کی ایک مکمل ایک سیریز پروڈیوس ہوتی چلی جا رہی ہے ود دا سیم ورک اسٹیشن, اینڈ ایک پروسیس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے, اینڈ دین اس پروسیس سے پروڈکٹ بن کے سامنے آتی ہے. یہی چیز آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی موٹر وہیکل پروڈکشن میں, اور اس طرح کی بہت سی باٹل جو آپ کی بیوریجز ہیں اس میں آپ دیکھتے ہو کہ باٹل فل اپ کی جاتی ہے, اس پہ کیپ لگائی جاتی ہے, اس پہ پھر آپ کے اسٹکرز جو ہیں وہ پیسٹ کی جاتے ہیں, تو وہ ایک مشین اور ایک اکوپمنٹ کے ذریعے اس کو آٹومیٹڈ کر دیا جاتا ہے, اور وہ پھر بار بار ریپیٹ ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے بیچ پروسیسز. بیچ پروسیس میں ہوتا ہے کہ آپ ایک پروڈکٹ جو ہے, ایگزامپل یہاں پر جو دی گئی ہے, مینیو آئٹمز آر پریپیئرڈ ان اے بیچ. آپ کے جو مینیو آئٹمز ہیں وہ بیچ میں بنائے جاتے ہیں ان اے کچن of the Spago restaurant and in the forum at Caesar Place, Las Vegas, Nevada. So یہ تو ایک ایگزامپل ہے, لیکن بہرحال ہم اس طرح کی بہت سی ایگزامپل لے سکتے ہیں where the batch process is being established, اور آپ کی ایک پروڈکٹ جو ہے وہ سنگل آئٹم یا سنگل یونٹ کے طور پر سامنے نہیں آتی, بلکہ وہ آئٹم جو ہے وہ ایک بیچ کی صورت میں سامنے آتی ہے. اس میں ایک بیکری کی ایگزامپل یہاں پر دی گئی ہے, بیچ کی صورت میں یہاں پہ سامنے آتی ہے. تو اس طریقے سے آپ کے بہت سے اور بھی یونٹس ہو سکتے ہیں. اور پھر ایک کنٹینیوس پروسیس ہے چوتھا. کنٹینیوس پروسیس میں پروڈکشن بس ایک کنٹینیوسلی چلتی چلی جا رہی ہے. یہاں پہ ایگزامپل جو ہے آئل ریفائنری پرفارمز اے کنٹینیوس پروسیس mixing and separating crude oil into gas, fuel and
fuel oil, chemicals and many other products. تو وہ ایک کنٹینیوس پروسیس، اس میں نہ کوئی آپ کو ریپیٹیشن دکھائی دے گی، نہ اس میں آپ کو ون ٹائم ایکٹیویٹی یا جاب پروسیس دکھائی دے گا، نہ کوئی بیچ پروڈکشن ہے، بس ایک کنٹینیوس پروڈکشن چلتی چلی آ رہی ہے. تو یہ 4 قسم کے پروسیسز ہو سکتے ہیں. اب اس میں آپ کی سلیکشن کرنا کہ ہاؤ ٹو سلیکٹ appropriate process for your product, it is actually the main question. These process types are found in a wide range of the manufacturing and services setting. The ideal is to have process capabilities much match product or service requirement. اب اس میں آپ کے لیے یا کسی بھی پروڈیوسر کے لیے بہترین اور اپروپریٹ پروسیس کون سا ہے، تو اوبیسلی وہی اپروپریٹ پروسیس ہوگا جو کہ آپ کی کیپیبلٹیز اور آپ کی جو پروڈکٹ سروس جو ہے اس کو میچ کرتا ہوں، اس کی کیپیبلٹیز اس کو میچ کرتی ہوں. فیلئر ٹو ڈو سو، اگر آپ کی کوئی بھی ایسا پروسیس جو کہ آپ کی پروڈکٹ اور سروس کو میچ نہیں کرتا، کین ریزلٹ ان انفیشنسیز اینڈ ہائر کاسٹ دین دی نیسیسری، پرہیپس کریٹنگ اے کمپٹیٹیو ڈس ایڈوانٹیج. اس سے آپ کو یقیناً کمپٹیٹیو ڈس ایڈوانٹیج ملے گا اگر آپ کے پاس پروسیس جو ہے وہ آپ کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے نہیں ہے یا اکارڈنگلی اگر نہیں. اوبیسلی ریسورسز کا استعمال ہے اس میں، اور ریسورسز کا استعمال اگر بہتر نہ ہو تو وہ آپ کے لیے کاسٹلی ہو جاتا ہے. دو ٹیبلز کا ذکر کیا گیا ہے اور دی بھی گئی ہیں. ٹیبل 6.1 جس طرح اوپر آپ کو دکھائی دے رہا ہے، پرووائڈز اے بریف ڈسکرپشن آف دی ایچ پروسیس ٹائپس along with the advantages and disadvantages of each. جاب شاپ، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اٹ از کسٹمائزڈ گڈ اور سروس، اور اس کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ایبل ٹو ہینڈل اے وائڈ ویرائٹی آف ورک، اینڈ ڈس ایڈوانٹیج یہ کہ سلو، ہائی کاسٹ اور پر یونٹ کمپلیکس پلاننگ اینڈ شیڈولنگ. اب تھوڑا سا اپنے ذہن میں ایک کارڈیک آپریشن کو ذہن میں لائیے، اور ناٹ اونلی دا کارڈیک آپریشن، کہ اس آپریشن تھیٹر میں کتنے ہی آپریشنز ہوتے ہیں. سو ویرائٹی بہت زیادہ ہے. سو ویرائٹی ہونے کی وجہ سے اس میں ہائی کاسٹ بھی انوالو ہے، بیکاز ہر آپریشن جو ہے وہ اس کی اپنی ڈفرینٹ ریکوائرمنٹ ہے، ڈفرینٹ اکوپمنٹ ہے، ڈفرینٹ ایکسپرٹیز ہیں. اوبیسلی ایک کارڈیک اسپیشلسٹ جو ہے وہ صرف کارڈیک کو ڈیل کرے گا، وہ دوسرے سرجریز کو ڈیل نہیں کر سکتا. سو دیٹس وائی فار اینی single operation you need to have different expertise, you need to have different equipment, so there is a high cost is involved. So that's why it is able to handle wide variety of work, but with the wide variety the cost per unit is very much high. Complex planning ہے، scheduling ہے، اس میں بڑا مشکل ہوتا ہے پلاننگ کرنا، اس کو شیڈولنگ کرنا، because each and every operation or each and every activity is a different activity than other. جبکہ بیچ میں جب ہم بات کرتے ہیں بیچ کی، یہ سیمی اسٹینڈرڈائز گڈز اینڈ سروسز کی بات ہوتی ہے یہاں پر. اس میں فلیکسیبلٹی ہے. تھوڑا سا اپنے ذہن میں بیکری ایک ایگزامپل کو رہیے اور سوچیے دین کہ فلیکسیبلٹی، ایزی ٹو ایڈ اور چینج دا پروڈکٹ اور سروس، آپ اس میں انکریز اور ڈیکریز اپنے والیوم میں کر سکتے ہیں. ماڈریٹ کاسٹ پر یونٹ اینڈ ماڈریٹ شیڈولنگ کمپلیکسٹی، اس میں اوبیسلی جو کاسٹ اور جو کمپلیکسٹی شیڈولنگ ہے وہ اس کی کمپلیکسٹی جو ہے وہ ماڈریٹ ہو جاتی ہے. دین ریپیٹیٹیو کی بات ہم کرتے ہیں. تھنک آف اے موٹر سائیکل اور موٹر ویہیکل کائنڈ آف اے پروڈکشن ود اسمبلی لائن. اس کی لو یونٹ کاسٹ ہے، بیکاز آپ ایک یونٹ کو بنانے کے لیے ڈفرینٹ سیٹ اپ نہیں لگاتے ہیں، آپ ایک ہی سیٹ اپ سے بہت سارے یونٹس پروڈیوس کر سکتے ہیں. دیٹس وائی اس کی یونٹ کاسٹ کم ہو جاتی ہے، والیوم زیادہ ہو جاتا ہے. دیٹس وائی بیکاز آپ نے ایک ہی اسمبلی لائن بنائی اور اس ایک اسمبلی لائن سے یو کین پروڈیوس سو مینی آف یونٹس. لیکن اس میں فلیکسیبلٹی کم ہوتی ہے، بیکاز اسمبلی لائن از ونس میڈ دین اٹ کین ناٹ بی چینج ایزیلی. سو دیٹس وائی لو فلیکسیبلٹی، اور اس کی وجہ سے اس میں ہائی کاسٹ آف ڈاؤن ٹائم. جب اس کی پروڈکشن کم ہوتی ہے تو پھر آپ کو کاسٹ زیادہ دینی پڑتی ہے. اینڈ دا کنٹینیوس، جس میں آپ نے آئل ریفائنری کی بات کی، وی کین سے دیٹ ویری ایفیشینٹ، ویری ہائی والیوم آپ کو بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے اس میں پروڈکشن، کیونکہ کنٹینیوس ہو رہی ہوتی ہے. ویری ریجڈ، لیک آف ویرائٹی، اس میں آپ مزید ویرائٹی ایڈ نہیں کر سکتے، بیکاز دا ہول آئل ریفائنری از بینگ پروڈیوس ٹو ریفائن دا آئل، ناٹ ایلس. سو یہ چیزیں ہیں جس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. اور ٹیبل نمبر 6.2 میں ایک اوور ویو دیا گیا ہے آف دیز 4 پروسیس ٹائپس ان دی فارم
آف دی میٹرکس ود این ایگزامپل آف ایچ پروسیس ٹائپ، اور جس میں آپ کو جو ایکس ایکسز ہے اوپر بتایا گیا ہے کہ پروڈکٹ سروس اینڈ فلیکسیبل ویرائٹی اینڈ اکوپمنٹ فلیکسیبلٹی کیسی ہے. تو اگر آپ کی ویرائٹی اور اکوپمنٹ کی فلیکسیبلٹی ہائی ہے، ماڈریٹ ہے، لو ہے اور ویری لو ہے، تو اس میں پھر آپ کو کمپیریزن کیا جاتا ہے دوسری طرف والیوم کے ساتھ. یہ ہے والیوم. تو اگر آپ کی پروڈکٹ ویرائٹی اور اکوپمنٹ فلیکسیبلٹی ہائی ہے اور ساتھ میں آپ کا والیوم بہت لو ہے، تو اس میں پھر آپ کو جاب شاپ کرنا پڑتا ہے، جاب شاپ کی جو پروسیس سلیکشن کرنی پڑتی ہے. لیکن اگر آپ کے پاس ویرائٹی اور فلیکسیبلٹی ماڈریٹ ہے اور والیوم بھی ماڈریٹ ہے، تو اس میں پھر آپ کو بیچ پروڈکشن کرنی پڑتی ہے. لیکن اگر آپ کے پاس ویرائٹی اینڈ فلیکسیبلٹی لو ہے اور والیوم ہائی ہے، تو پھر آپ کو ریپیٹیٹو اسمبلی لائن ٹائپ آف پروڈکشن کرنی پڑتی ہے. اور اگر آپ کے پاس اکوپمنٹ ویرائٹی اور فلیکسیبلٹی بہت لو ہے اور والیوم بہت زیادہ ہائی ہے، تو اس میں آپ کو پھر کنٹینیوس فلو کو کی طرف جانا پڑتا ہے. یہاں پہ میں اس جاب شاپ بیچ ریپیٹیٹو اور کنٹینیوس کے ساتھ ہم پروجیکٹ کو بھی جوڑ لیتے ہیں، بیکاز پروجیکٹ از سارٹ آف very defined and very distinguished pattern of production. Project is used for work that is non-routine with a unique set of the objective to be accomplished in the limited time. An example range from the simple to complicated, including such things are putting on a play, consulting, making a motion picture, launching a new product service, publishing a book, building a dam, building a bridge. Equipment of flexibility and worker skills can range from low to high. اب اس میں ایگزامپلس دی گئی ہیں کہ اس میں آپ کے پاس جو پروجیکٹ جس کو کہا جا سکے، اس میں ڈیم کا بننا، اس میں کسی بک کا پبلش ہونا، کسی برج کا بننا، کسی مال کا بننا، کسی بلڈنگ کا بننا. سو اس میں آپ کے پاس اکوپمنٹ فلیکسیبلٹی بہت ہوتی ہے، ورکر اسکلس کی بھی ریکوائر ہوتی ہے. فلیکسیبلٹی آپ کی لو ٹو ہائی ہو سکتی ہے. سملرلی آپ کے پاس ورکر اسکل جو ہے وہ بھی لو ٹو ہائی ہو سکتی ہے. ڈپینڈز اپان دی نیچر آف اینی پروجیکٹ. دا ٹائپ آف دی پروسیس اور پروسیسز یوز ان دا organization influence a great many activities of the organization. Table 6.2 is briefly describing some of the influences. اب مثال کے طور پر یہاں پر جو ٹیبل 6.2 میں ہے وہ بتایا گیا ہے کہ پروسیس چوائس افیکٹس نیومرس ایکٹیویٹیز فنکشن. کیسے؟ اب یہ ایکٹیویٹیز فنکشن ہے جس میں کاسٹ ایسٹیمیشن ہے، جس میں کاسٹ پر یونٹ ہے، اکوپمنٹ یوزڈ ہے، فکسڈ کاسٹ ہے، ویریبل کاسٹ ہے، لیبر اسکلس کی ریکوائرمنٹ ہے، مارکیٹنگ ہے، شیڈولنگ ہے، اور ورک ان پروسیس اور انوینٹری. سو یہ تمام ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ کسی بھی پروڈکشن پروسیس میں ہو سکتے ہیں. تو اس میں اب یہ جو 5 قسم کی جو پروسیسز ہیں، جس میں جاب شاپ، بیچ، ریپیٹیٹو، کنٹینیوس اینڈ پروجیکٹ. سو اس میں ان ڈفرینٹ پروسیس کی وجہ سے افیکٹ کہاں پڑتا ہے. اگر آپ جاب شاپ سلیکٹ کرتے ہیں تو یقین کیجئے کہ اس میں کاسٹ اسٹیمیشن مشکل ہو جائے گی. کاسٹ پر یونٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہے، بیکاز جاب شاپ میں آپ کو نہیں پتہ کہ ون ٹائم ایکٹیویٹی میں آپ کو اچانک کتنے ریسورسز کی ضرورت پڑے، تو اس میں اسٹیمیشن بڑی مشکل ہو جاتی ہے. ایک یونٹ کی کاسٹ بہت ہائی ہوتی ہے اور اکوپمنٹ یوزڈ جنرل پرپز کے لیے ہوتے، اسپیسیفک نہیں ہوتے. یو نو دیٹ میں نے آپ کو بات کی کہ جب آپ آپریشن کو ذہن میں لاتے ہیں، کسی بھی میڈیکل آپریشن کو، تو اس میں بیڈ ہے، اس میں اور بہت سے اکوپمنٹ ہیں، اوپر جو آپ کے پاس لائٹ لگی ہوتی ہے. تو جنرل پرپز کے لیے ہیں، اس کو اسپیسیفک اس آپریشن سے تعلق نہیں ہے. اس میں جو اوزار ہیں، اکوپمنٹ ہے، صرف اس میں جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ آپ کا اسپیشلسٹ ہے، سرجن ہے. باقی زیادہ تر آپ کے اکوپمنٹ جو ہیں وہ جنرل پرپز کے لیے ہوتے ہیں. فکس کاسٹ بہت لو ہوتی ہے، ویریبل کاسٹ بہت زیادہ ہوتی ہے. اس میں لیبر اسکلز بہت زیادہ چاہیے آپ کو. مارکیٹنگ، پروموٹ کیپیبلٹیز. اوبیسلی آپ کی جاب شاپ جو ہے وہ کیپیبلٹیز کو پروموٹ کرتا ہے، اس کا اثر مارکیٹنگ میں پڑتا ہے. جاب شاپ کمپلیکس ہوتا ہے جس کا اثر یقیناً شیڈولنگ پہ پڑتا ہے، اور جاب شاپ میں آپ کا یہ بہت زیادہ آپ کی ورک پروسیس انوینٹری جو ہے بہت زیادہ ہائی ہو جاتی ہے. جب بیچ وائز پروڈکشن کی جب بات کرتے ہیں تو اس میں کاسٹ اسٹیمیشن
جو ہے تھوڑی سی روٹین کی ٹائپ، بیکاز بیچ پروڈکشن ہے، یو نو ایوری بیچ از پروڈیوسنگ ہیونگ سم کاسٹ. اس میں کاسٹ پر یونٹ جو ہے وہ ماڈریٹ ہو جاتی ہے. اور اکوپمنٹ یوز جو ہے وہ اگین جنرل پرپز میں استعمال ہو سکتے ہیں. اور فکس کاسٹ ماڈریٹ ہوتی ہے، ویریبل کاسٹ ماڈریٹ ہوتی ہے، لیبر کاسٹ ماڈریٹ ہوتی ہے. مارکیٹنگ جو ہے وہ آپ کی ایک طریقے سے اس میں پروموٹ کیپیبلٹیز کو پروموٹ کرنا پڑتا ہے، گڈ اینڈ سروسز کو پروموٹ کرنا پڑتا ہے. شیڈولنگ تھوڑی سی ماڈریٹلی لیکن کمپلیکس ہوتی ہے. اور پروسیس انوینٹری جو ہے بہت ہائی ہے اس میں. اسی طریقے سے ریپیٹیو میں کاسٹ انویشن روٹین، کاسٹ پر یونٹ از لو، اکوپمنٹ یوزڈ از اسپیشل پرپز، فکس کاسٹ، ویریبل کاسٹ، لیبر اسکلز آر ویری لو. مارکیٹنگ اگین اٹ پروموٹ اسٹینڈرڈائز گڈ اینڈ سروسز. اور پھر آپ کی جو شیڈولنگ ہے وہ روٹین کی ہوتی ہے. اور ورک ان پروسیس کی جو انوینٹری ہے وہ بہت لو ہوتی ہے. کانٹینیوس میں اگین یہ ساری آپ چیزیں دیکھ رہے ہیں، آپ اب اس کو خود اسیس کر سکتے ہیں. اینڈ دا پروجیکٹ، اس میں بھی آپ کی تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کی فٹ کر جاتی ہیں. کیسے آپ کو دکھائی دے رہا ہے. سو پروسیس سلیکشن میں اس میں پروڈکٹ اور سروس کی جو پروفائلنگ ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. What is profiling? It is linking key product services requirement to process capabilities. Process selection can involve substantial investment in equipment and have a very specific influence on the layout of facilities, which also requires very heavy investment. So یہ پروڈکٹ اینڈ سروس کی جو ایک پروفائلنگ ہے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اس میں موجود انویسٹمنٹس کا، اس میں موجود کیپیبلٹیز کا، اس میں موجود جو اس کے انفلوئنسز کا اندازہ لگاتے ہیں. جو ہم نے پیچھے ایک طریقے سے بھی بات کی، ہم نے ایک جاب شاپ کی تمام یہ پروفائلنگ کی، ایک طریقے سے ہم اس پہ افیکٹ دیکھ رہے ہیں، ایکٹیویٹی فنکشنز پہ افیکٹ کی، تو یہ پروفائلنگ کا حصہ ہے. اگر بیچ ہماری پروڈکشن ہے تو یہ اس کی پروفائلنگ کا حصہ ہے کہ اس میں ہم دیکھیں کہ کہاں کہاں کیسے کیسے افیکٹ پڑتا ہے. سو سسٹینیبل پروڈکشن آف گڈ اینڈ سروسز. Sustainable production is the creation of goods and services using processes and systems that are non-polluting, conserving the energy, natural resources, economically efficient, safe and healthy for the workers and communities and the consumer, and socially and creatively rewarding for the all working people. So that is called actually the sustainable production, جو اس میں سارے افیکٹ موجود ہوں. To achieve this, the Loyal Center advocates designing and operating process in way. تو اگر آپ کو پروڈکشن آف گڈ اینڈ سروسز سسٹینیبل چاہیے، جس میں نیچرل ریسورسز کی بچت ہو، پولوشن نہ ہو، آپ کی اکنامیکلی ایفیشینٹ ہو، سیف ہو، ہیلدی ہو، ہیلتھ فل ہو فار ورکرز، کمیونٹیز اینڈ کنزیومرز، اینڈ سوشلی اینڈ کریٹیولی ریوارڈنگ فار آل ورکنگ پیپل. اگر آپ کو اس طرح کی پروڈکشن کو انشور کرنا ہے دین اس کے لیے کچھ بیسک پروسیسز ہیں. اس میں ویسٹ اینڈ ایکولوجیکلی انکمپیٹیبل بائی پروڈکٹس آر ریڈیوسڈ، ایلیمینیٹ دی ریسائیکلڈ آن سائٹ. تو جب آپ کے پاس کوئی ویسٹیج ہے اور ان ایکولوجیکلی انکمپیٹیبل پروڈکٹس ہیں ان کو کم کیا جاتا ہے، ریڈیوس کیا جاتا ہے، اور آپ کی ریسائکلنگ کو سامنے لایا جاتا ہے. کیمیکل سبسٹانسز اور فزیکل ایجنٹس اینڈ کنڈیشنز دیٹ پریزنٹس ہیزرڈز ٹو ہیومن ہیلتھ، اس کو بھی ایلیمینیٹ کیا جاتا ہے. انرجی اینڈ مٹیریلز آر کنزروڈ اینڈ دا فارمز آف انرجی اینڈ مٹیریل یوزڈ آر موسٹ اپروپریٹ فار دی ڈیزائرڈ اینڈس. ورک پلیسز آر ڈیزائن ٹو مینیمائز دا ایلیمینیٹ کیمیکل، آرگینک اینڈ فزیکل ہیزرڈز. تو یہ چیزیں فار دی سیفٹی آف دی پیپل یہ بڑی ضروری ہے. اور پھر ٹیکنالوجی کا استعمال ہے. ٹیکنالوجی انوویشن ہے، دیٹ ڈسکوری اینڈ ڈیولپمنٹ آف دا نیو or improved product, service or processes for producing and providing them. Technology, the application of the scientific discoveries to the development and improvement of the product and service and the operating processes. اس کے علاوہ کمپیوٹر انٹیگریٹڈ مینوفیکچرنگ ہے، a system for linking a broad range for manufacturing activities through an regarding computer system. Flexible manufacturing system ہوتے ہیں، a group of machines designed to handle intermittent processes requirement and produce a variety of the similar product. 3D printing ہوتی ہے آپ کی، automation کی جاتی ہے، اینڈ کمپیوٹر ایڈڈ مینوفیکچرنگ کی جاتی ہے جس میں کمپیوٹرس کا استعمال زیادہ ہوتا ہے، اور نیومیریکلی کنٹرولڈ مشینز ہوتی ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں ٹیکنالوجی کی جو کہ نارملی استعمال میں آتی ہیں.
آج کل کی پروڈکشن میں. پروسیس اسٹریٹجی کیا ہے؟ فلیکسیبل سسٹم اینڈ اکوپمنٹ آر آفن مور ایکسپینسو اینڈ ناٹ ایز ایفیشینٹ ایز لیس فلیکسیبل الٹرنیٹیو. In certain instances, flexibility is unnecessary because products are in mature stage, requiring few design changes, and there is a steady volume of output. Ordinarily, this type of situation is called special processing equipment with no need of flexibility. The implication is clear. Flexibility should be adopted with a great care. Its implication should be matched with the situation in which a need for flexibility. And In practice, decision making makers choose flexible system for either of the two reasons: demand variety or uncertainty exists about the demand. So that's why it is needed that the system should be very flexible. فلیکسیبل سسٹم کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پیپلز پروسیسز اور ٹیکنالوجی اس کو آپ وقت پڑنے پر کم بھی کر سکیں، بڑھا بھی سکیں، انہینس کر سکیں. سو یہ چیزیں بڑی ضروری ہوتی ہیں. اسٹریٹجک ریسورسز آرگنائزیشن فیسلٹی لے آؤٹ. اب ہم تھوڑا سا بات لے آؤٹ پہ کریں گے. لے آؤٹ کیا ہے؟ Layout refers to the configuration of the departments, work centers and equipment which particularly emphasize on the movement of the work. اس کو ہم customers اور material بھی کہتے ہیں through the system. This selection describe the main type of the layout designs and the model used to evaluate design alternative. Layout کا مطلب کہ آپ نے کسی بھی کام کو کرنا ہے تو اس کام کے کرنے میں کتنے پروسیس انوالوڈ ہیں اور اس پروسیس میں کتنے لوگوں سے واسطہ پڑے گا، کتنے ورک اسٹیشن سے چیز ہوگا گزرے گی، کتنی ٹیبلز کا استعمال ہوگا، کتنے رومز کا استعمال ہوگا. تو یہ سب چیزیں اس میں لے آؤٹ میں آ جاتی ہیں. ایز این ادر ایریاز آف سسٹم ڈیزائن, لے آؤٹ ڈیسیجنز آر امپورٹنٹ فار دیز تھری بیسک ریزنس. دے ریکوائر سبسٹینشیل انویسٹمنٹ فار منی اینڈ ایفرٹس. اوبیسلی جب آپ فیصلہ کرتے ہو کہ آپ کو ایک کام کرنے کے لیے کتنے پروسیس سے گزرنا ہے, تو اس میں آپ کے پیسہ انوالو ہے, آپ کی انویسٹمنٹ انوالو ہے. دے انوالو لانگ ٹرم کمٹمنٹس which makes mistakes difficult to overcome. They have a significant impact on the cost and efficiency of the operations as well. The basic objective of the layout is this layout design is to facilitate the smooth flow of work, material and information through the system. Supporting objective generally involve the following. آپ کے پاس اس لے آؤٹ کو بہتر بنانے کے لیے سپورٹنگ آبجیکٹیوز کیا ہیں؟ یس, لے آؤٹ تو بنیادی طور پر ہم نے بتایا کہ اس کا مین آبجیکٹیو تو یہی ہے کہ اس میں آپ کے کام جو ہیں, آپ کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ایک تھرو ایک آئیڈیل پیٹرن کے آگے بڑھیں اور کام کو جو ہے اس میں اسموتھنیس آئے, لیکن ساتھ ساتھ اٹ از ٹو فیسیلیٹیٹ دی اٹینمنٹ آف دی پروڈکٹ اینڈ سروس کوالٹی. اس سے کوالٹی بھی آپ کی امپروو ہوتی ہے. اٹ از ٹو یوز ورکرز اینڈ اسپیس ایفیشینٹلی. اگر آپ لے آؤٹ ڈیزائن کرتے ہیں بہتر طریقے سے, اس میں آپ کو لوگ بہترین اور ایفیشینٹلی لوگوں کو اور جگہ کو استعمال کرنے کا موقع ملتا ہے. ٹو اوائڈ باٹل نیکس, آپ کو باٹل نیکس جو ہم نے پچھلی کلاس میں دیکھا اس سچویشن سے آپ بچ جاتے ہیں. اینڈ ٹو مینیمائز دا مٹیریل ہینڈلنگ کاسٹس, to eliminate unnecessary movement of the work and material, and to minimize production time and customer service time, and to design for safety. تو یہ سارے آبجیکٹیو جو ہیں وہ آپ کے لٹرل آبجیکٹیوز ہیں, اور مین آبجیکٹیو آپ کا کہ آپ کا کام اسموتھ طریقے سے نکلتا رہے. اب یہ پروسیس لے آؤٹ میں ایک میں نے آپ کو ایک ایگزامپل کے طور پر رکھا ہے. ریپیٹیٹیو پروسیسنگ کو ایگزامپل لیا گیا کہ ریپیٹیٹیو پروسیس کا ایک پروڈکٹ لے آؤٹ کیا ہوتا ہے. اچھا, ایک پروڈکٹ لے آؤٹ ہے, ایک پروڈکشن لے آؤٹ ہے اور ایک اسمبلی لائن ہے. پروڈکٹ لے آؤٹ کیا ہے کہ لے آؤٹ دیٹ یوزز اے اسٹینڈرڈائزڈ پروڈکٹ آپریٹنگ ٹو اچیو اسموتھ ریپڈ اینڈ ہائی والیوم فلو. یہ پروڈکٹ لے آؤٹ ہے کہ جہاں پہ آپ ایک اسٹینڈرڈائزڈ پروسیسنگ آپریشنس کو فالو کر رہے ہیں. مطلب ایک دفعہ پروسیس آپریشنس بن گیا, سو اس کو آپ نے بار بار ایک طریقے سے فالو کرنا ہے. تو چونکہ وہ ایک اسٹینڈرڈائزڈ ہے, جب آپ کا ایک دفعہ وہ بن جائے گا تو اس کے بعد اس کو آپ نے صرف اور صرف کنٹینیو کرنا ہے ٹو پروڈیوس مور اینڈ مور. اچھا, پروڈکشن لائن کیا ہے؟ پروڈکشن لائن جو ہے آپ کے پاس اسٹینڈرڈائزڈ لے آؤٹ
arranged according to a fixed sequence of the production task. یہ پروڈکشن لائن ہے. ٹھیک ہے نا. پروڈکٹ لے آؤٹ میں دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ آپ پروڈکٹ لے آؤٹ میں آپ پروسیس آپریشنس کو ایک دفعہ ڈیزائن کر دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس کو ریپیٹ کرتے رہتے ہیں. جبکہ پروڈکشن لائن میں آپ اس طرح کے ورک اسٹیشنز جو ہیں وہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ جہاں سے ایک سیکوینس کے ساتھ آپ کی پروڈکشن جو ہے وہ آگے بڑھے گی. ٹھیک ہے. آپ دیکھتے ہیں مثال کے طور پر را مٹیریل اور کسٹمر، یہاں سے آپ نے اسٹارٹ لیا. پہلے اسٹیشن پہ آپ کے مٹیریل ہینڈلنگ آئی، پھر وہاں سے چیز دوسرے اسٹیشن پہ گئی، وہاں پہ بھی آپ کی مٹیریل اور لیبر کو ہینڈل کیا گیا، اس نے ہینڈل کیا. پھر وہاں سے آپ کی تیسرے اسٹیشن میں بات آئی، پھر اس کے بعد آپ کی چوتھے اسٹیشن میں بات آئی، اور آپ کے آخر میں ایک فنش پروڈکٹ جو ہے آپ کے سامنے آ جاتی ہے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر اسٹیشن پر مٹیریل اور لیبر کا استعمال ہو رہا ہے. اب اگر یہ ورک اسٹیشن از ناٹ بین ڈیزائنڈ پروفیشنلی تو مٹیریل اور لیبر جو ہے اس کا جو ایک صحیح تعداد جو ہے اس کا اندازہ لگانا مشکل ہوتا ہے، جس وجہ سے آپ کی کاسٹ بڑھ سکتی ہے. اور اگزامپل کے طور پر یہاں پر آپ کو ایک کیفیٹیریا لائن بتائی گئی ہے کہ کیفیٹیریا میں آپ جب جاتے ہیں تو ٹری اینڈ سلورز وہاں سے آپ پک اپ کرتے ہیں، پھر آپ ڈیزرٹس کی طرف جاتے ہیں، پھر آپ وہاں سے نکل کے سیلڈس کی طرف آتے ہیں، پھر مین کورس کی طرف آتے ہیں. دین یو گو ٹو پوٹیٹو اینڈ ویجیٹیبلز، دین بریڈ اینڈ رولز، بیوریجز، اور آخر میں آپ کیشیئر کو کیش دے کے نکل آتے ہیں. تو یہ پوری ایک اسمبلی لائن ہے. سو دیٹس ہاؤ a process does work. ایڈوانٹیج کیا ہے پروسیس لے آؤٹ کے؟ پروڈکٹ لے آؤٹ کے ایڈوانٹیج جو ہیں اس میں یقیناً ہائی ریٹ آف آؤٹ پٹ. اگر آپ کی اسمبلی لائن ایک بہتر طریقے سے بن گئی ہے تو اس میں ایک سمپل ایک اسمبلی لائن سے آپ بہت زیادہ والیوم جو ہے پروڈکشن کر سکتے ہیں. اور لیبر اسپیشلائزیشن ہو جاتی ہے، بیکاز آپ کو ہر ورک اسٹیشن پر اور ہر سسٹم پر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو اس اسٹیشن نمبر 1 میں یا روم نمبر 1 میں یا ٹیبل نمبر 1 پر کس طرح کا آدمی چاہیے، تو پھر آپ اسی کوالٹی کی لیبر رکھتے ہیں. پھر آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اسٹیشن نمبر 2 میں کس طرح کا آدمی چاہیے، اور اس طریقے سے آپ ہر اسٹیشن پر اپنی ایک اسپیشل قسم کی لیبر جو ہے وہ وہاں پہ امپلائی کر سکتے ہیں. لو مٹیریل ہینڈلنگ کاسٹ پر یونٹ، اوبیسلی آپ کی ہر یونٹ کی جو مٹیریل ہینڈلنگ کاسٹ ہے وہ کم سے کم ہو جاتی ہے. اور ہائی یوٹیلائزیشن آف لیبر اینڈ اکوپمنٹ، یہ بھی ہم نے بات دیکھی کہ اگر آپ اس میں اسپیشلائزڈ لیبر رکھتے ہیں تو آپ کی جو یوٹیلائزیشن ہے لیبر کی اور اکوپمنٹ کی وہ بڑی بہترین ہو سکتی ہے. ان دا اسٹیبلشمنٹ آف دی روٹین اینڈ شیڈولنگ ان دی انیشیل ڈیزائن آف دی سسٹم، دیز ایکٹیویٹیز ڈو ناٹ ریکوائر مچ اٹینشنس ونس دا سسٹم از آپریٹنگ. جب وہ آپ سے ایک سسٹم بنا لیتے ہیں، جب آپ نے ایک سسٹم ڈیولپ کر لیا، آپ نے ایک لائن اسمبلی لائن ڈٹرمن کر لی، تو اس کو آپ کو بار بار ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. پھر آپ کے کام ریپیٹ ہوتے ہیں، لائن ریپیٹ نہیں ہوتی. اینڈ فیئرلی آؤٹ روٹین آف دی اکاؤنٹنگ، پرچیزنگ اینڈ انوینٹری کنٹرول. اور آپ دیکھیے گا یہاں پر آپ کی ہر شخص کی ذمہ داری جب اس کو دے دی جاتی ہے، دین ہی ڈز جو ہے ڈز ہز ریکوائرڈ ورک. ڈس ایڈوانٹیج جو ہیں وہ آپ کے اس پروسیس لے آؤٹ کے، اگر اس طرح ہم لائن بناتے ہیں، اسمبلی لائن بنا لیتے ہیں، اس کے ڈس ایڈوانٹیج بھی ہیں. The intensive division of the labor usually creates dull, repetitive jobs that provide little opportunity for advancement, and many lead to morale problem and to repetitive stress injuries. اب ایک کام جو ہے، ایک شخص جو ہے اسٹیشن 2 پر ایک کام کر رہا ہے، وہ بار بار وہی کام کر رہا ہے، تو اس کے کام میں ایک بوریت آ جاتی ہے، بورڈنس آ جاتی ہے، اور وہ اس سے اکتا سکتا ہے. اور پورلی اسکلڈ ورکر میں ایگزبٹ لٹل انٹرسٹ ان دی مینٹیننگ اکوپمنٹ. اگر آپ کا اس میں کسی بھی اسٹیشن میں کوئی اگر آپ کا ایک پورلی اسکلڈ لیبر ڈال دیا جائے جو کہ سسٹم کی ڈیمانڈ نہیں ہے، چونکہ اگر آپ ایک اسمبلی لائن بناتے ہیں تو اس میں آپ کو اسکلڈ لیبر چاہیے ہوتی ہے جو کہ سسٹم کی ریکوائرمنٹ کو سمجھتا ہو. اور اگر آپ کی اسکلڈ لیبر نہیں ہے تو وہ سسٹم کی ریکوائرمنٹ فٹ نہیں ہوگا، تو وہ ایک اسٹیشن کے ڈیلے ہونے سے باقی اسٹیشن کا جو ورک آؤٹ ہے وہ افیکٹ کر جاتا ہے.
دا سسٹم از فیئرلی انفلیکسیبل. اوبیسلی جب آپ ایک اسمبلی لائن بنا لی ہے آپ نے تو اس میں اب مزید چینج ممکن نہیں ہے, تو یہ انفلیکسیبل ہے. دا سسٹم از ہائیلی سسیپٹیبل to shutdowns caused by the equipment breakdowns or excessive absenteeism because workstations are highly interdependent. اور یہ سب اسٹیشن جو ہے ایک دوسرے کا انٹر ڈیپینڈنٹ ہے. اسٹیشن ورک کا کام ہوگا تو اسٹیشن 2 کا شروع ہوگا, 2 کا کام ختم ہوگا تو اسٹیشن 3 کا شروع ہوگا, 3 کے ساتھ آپ کا 4 کا شروع ہوگا. اور اگر اس بیچ کسی بھی ایک اسٹیشن میں اگر لیبر نہیں کام پہ آتی یا بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے پاور کا یا کسی بھی اکوپمنٹ کا, تو وہ ایک اکوپمنٹ کے فیلئر کی وجہ سے آپ کا پوری کی پوری اسمبلی لائن جو ہے وہ آپ کی پرابلم میں آ جاتی ہے. اور دین پریونٹیو مینٹیننس, دا کیپیسٹی فار دی کوئک ریپیئرز, دا اسپیئر پارٹس انوینٹریز آر نیسسری ایکسپینسز. سو اس میں اس طرح کے مسائل کا واسطہ یا نہ پڑے, بریک ڈاؤنس کو بچنے کے لیے پریونٹیو ایکشنز جو ہیں وہ بڑے کاسٹلی ہو جاتے ہیں. آپ کو ڈیفینیٹلی آپ کو سرپلس میں لیبر رکھنی پڑتی ہے کہ ریپلیس کرنے کے لیے آپ کے پاس لیبر فوراً موجود ہو, اکوپمنٹ ہو, تو انوینٹری کاسٹ زیادہ ہو جاتی ہے اس میں. اینڈ دا انسینٹیو پلان ٹائڈ ٹو دی انڈیویژل آؤٹ پٹ آر امپریکٹیکل سنس دے وڈ کاز ویریشن امنگ دا آؤٹ پٹ آف دی انڈیویژل ورکرز وچ وڈ ایڈورسلی افیکٹ دی اسموتھ فلو آف دی ورک تھرو دی سسٹم. سو یہ بڑے مین ڈس ایڈوانٹیجز ہیں اس پروسیس لے آؤٹ کے ساتھ. نان ریپیٹیٹیو جو ہیں, جس میں ایک طریقے سے کنٹینیوس پروڈکشن کو بھی دیکھ سکتے ہیں آپ, جاب شاپ کو بھی آپ اس میں ایکسپلین کر سکتے ہیں, اس کے بھی ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز موجود ہیں. جسٹ تھنک اباؤٹ دی آپریشن آف کارڈیک پیشنٹ. The system can handle a variety of, اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں سن لیجیے, کہ system can handle a variety of the processing requirement. The system are not particularly vulnerable to equipment failure. یقیناً ایسا ہے کہ اگر آپ کے اس آپریشن کے درمیان میں کوئی اکوپمنٹ کام نہیں کرتا تو فوراً ریپلیس کر کے کام کو کنٹینیو کیا جاتا ہے, اور اس سے باقی پوری اسمبلی لائن کا کوئی تعلق نہیں ہے. جنرل پرپز اکوپمنٹ از آفن لیس کاسٹلی. جس طرح ہم نے کہا کہ آپ کے اکوپمنٹ جنرل پرپز کے لیے ہوتے ہیں تو وہ اسپیسیفک نہیں ہے, اسپیشلائز نہیں ہے, تو اس سے آپ 10 کام لے سکتے ہیں, اور اس کی جو انوینٹری کاسٹ ہے وہ بھی کم ہے. ڈس ایڈوانٹیجز, روٹین اور شیڈولنگ پرپز, کنٹینیول چینج چیلنجز. آپ کو ہر فنکشن کے لیے آپ کو اسپیشلائز لیبر چاہیے ہوتی ہے, اور اس کے لیے چیلنجز جو ہیں ہر ایک کے الگ الگ ہوتے ہیں. اکوپمنٹ یوٹیلائزیشن ریٹ آر لو, مٹیریل ہینڈلنگ از لو, job complexities often reduce the span of the supervision and result in the high supervisory cost. اس کو بھی آپ ذرا سمجھ لیجیے. اینڈ اسپیشل attention necessary for each product or customer. And last not the least, accounting, inventory control and purchasing are much more involved than with the product layouts. تو یہ اس کے ڈس ایڈوانٹیجز ہو جاتے ہیں. اب پروڈکٹ لے آؤٹ میں یہاں پر آپ کو ایک طریقے سے کچھ ڈفرینسز بتائے گئے ہیں کہ پروڈکٹ لے آؤٹ میں اور پروسیس لے آؤٹ میں کیا فرق ہے. پروڈکٹ لے آؤٹ میں اگر دیکھیں یہاں پہ آپ رائٹ سائڈ پر, پروڈکٹ لے آؤٹ میں ایک سیکوینس بڑا امپورٹنٹ ہے. پہلے اسٹیشن سے کام ہوا, پھر دوسرے پہ گیا, پھر تیسرے پہ گیا. یہ پروڈکٹ لے آؤٹ ہے. میرا موٹر سائیکل ہے, آپ کی موٹر سائیکل مینوفیکچرنگ ہے, اس میں یقیناً پہلے خاکہ بنے گا, اس کا ڈھانچہ بنے گا, پھر اس میں انجن فٹ ہوگا, پھر اس کے ایکسیسریز فٹ ہوں گے. اس طریقے سے آپ کا کام اسٹیشن ٹو اسٹیشن آگے بڑھے گا. جبکہ پروسیس لے آؤٹ میں آپ کو ڈپارٹمنٹس بنانے پڑتے ہیں, رومز بنانے پڑتے ہیں, ٹیبلز بنانی پڑتی ہیں, اور پھر ان کو کلوزلی ایک رکھنا پڑتا ہے تاکہ سیکوینس ضروری نہیں ہے اس میں. اٹ از ناٹ دیٹ مچ امپورٹنٹ ٹو ہیو اے سیکوینس اوور دیئر. لیکن اگر ہو جائے تو اچھی بات ہے, لیکن نہ تو ہو تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. پھر اس میں آپ جب فرق دیکھتے ہیں کہ کمپیریزن بٹوین دی پروسیس اینڈ سیلولر لے آؤٹ. پروسیس لے آؤٹ میں آپ نے کہا, میں نے کہا کہ بہت سے کمرے ہیں آپ نے بنا دیے ہیں, اور اس میں رومز آپ نے بنا دیے ہیں, ان کو ایک دوسرے کے ساتھ انگیج کیا ہے کہ کسٹمر جو ہے اس کا تعلق کس روم سے, کس ٹیبل کے ساتھ, کس
آفس کے ساتھ ہے، تو وہ آپ نے اس کا ایک لنکیج جو ہے وہ سامنے رکھ دیا. آپ ہاسپٹل چلے جائیں، آپ کسی ریسٹورانٹ چلے جائیں، تو ہاسپٹل ریسٹورانٹ دونوں میں سب سے پہلے آپ کو ریسیپشن ملے گا، اور ریسیپشن کے بعد پھر آپ کو مین انٹرنس میں آپ کو جو آپ کی ریکوائرڈ جگہ ہے بٹھا دیا جائے گا. ڈیفینیٹلی آپ کا جو ریسٹورانٹ میں کسٹمر جو ہے اس کو کچن سے نہیں گزارا جاتا. کچن از اسٹیبلشڈ سم ویئر ان دا کارنر. اور اسی طریقے سے جب آپ ہاسپٹل جاتے ہیں تو اگین یہ ایسا نہیں ہوتا کہ پہلے آپ آپریشن تھیٹر سے ہو کر گزریں گے پھر آپ ریسیپشن پہ جائیں گے. ایسا نہیں ہے، ایک سیکوینس ہوتا ہے وہاں پہ بھی. لیکن بہرحال اگر اس کو بھی ہم سیلولر کر دیں تو آپ کی ان چیزوں میں بھی جس طرح کہا گیا کہ ایک سیکوینس جو ہے وہ لایا جا سکتا ہے، جو کہ اچھی بات ہے. اور سروس لے آؤٹس کیا ہیں؟ سروس لے آؤٹس میں نے آپ کو اگزامپل دی، آپ کو میں نے ہاسپٹل کی اگزامپل دی. تو صرف ہاسپٹل نہیں ہیں، آفیسز ہیں، ریسٹورانٹس ہیں، ویئر ہاؤز اسٹوریجز ہیں، ریٹیل لے آؤٹس ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی ریٹیل میں آپ کسی بھی شاپنگ مال میں جب جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو مختلف قسم کی ایک بڑے شاپنگ مال میں اگر آپ سینٹورس جاتے ہیں یا سپوز آپ میٹرو جاتے ہیں اسلام آباد، تو وہاں پہ آپ دیکھو گے کہ وہاں پہ مختلف قسم کے کارنرز بنے ہیں، مختلف قسم کی سیکوینسز موجود ہیں. ہوم اپلائنسز کے لیے الگ ہے، آپ کے پاس الیکٹرک اپلائنسز کے لیے الگ ہے. تو یہ چیزیں لے آؤٹ میں آتی ہیں. اور اسی طریقے سے آپ کے ریسٹورانٹ کا لے آؤٹ ہے، آفس لے آؤٹس ہیں. تو یہ مختلف قسم کے سروس لے آؤٹ ہو سکتے ہیں. اب ڈیزائننگ پروڈکٹ لے آؤٹ، لائن بیلنسنگ کیا ہے، یہ ہم نے اب سمجھنا ہے. یہ تھوڑا سا ایک انوالو ہے اس میں تھوڑی سی کیلکولیشن، کہ جب ہم پروڈکٹ لے آؤٹ بناتے ہیں، یہ تو پروسیس لے آؤٹ ہو گیا یا سروس لے آؤٹ ہو گیا، میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں پروڈکٹ لے آؤٹ کی بات کر رہا ہوں. یہ جو ورک اسٹیشن بنے ہیں، یہ جو ہم نے ورک اسٹیشن بنائے ہیں، ادھر اگر آپ کو یاد ہو یہ رہے ورک اسٹیشنز. ابھی ورک اسٹیشن کیسے بنائے جاتے ہیں، ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ ہمیں کسی کام کو کرنے کے لیے 3 اسٹیشن چاہیے، 4 اسٹیشن چاہیے، 5 اسٹیشن چاہیے. سو دیٹس وائی وی نیڈ سم calculation over here. The goal of the product layouts is to arrange workers or machines in the sequence that operation needs to be performed. The sequence is referred to in a production line or assembly line. اس کو ہم assembly line بھی کہتے ہیں، production line بھی کہتے ہیں. These lines ranges from the fairly short with just a few operations, long lines that have a large number of operations. Automobile assembly lines are example of the long lines. مطلب اس میں آپ کی جو اسمبلی لائن میں جو ورک اسٹیشنز ہیں وہ چھوٹے چھوٹے کاموں پر بیس کرتی ہیں. جس طرح میں نے ابھی آپ کے سامنے جو ورک اسٹیشن کی بات کی، یہ ورک اسٹیشن نمبر 1 ہے، اسٹیشن نمبر 2. تو ہر اسٹیشن پر تھوڑے تھوڑے کام ہوں گے، چند لوگ چاہیے ہوں گے. تو وہ چھوٹے چھوٹے کام جو ہیں وہی ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں اور پھر وہ آپ کے اگلے اسٹیشن کی طرف ٹریول کر جاتے ہیں. اس کو آپ اسمبلی لائن کہتے ہیں. کچھ شارٹ اسمبلی لائنز ہوتی ہیں، کچھ لانگ اسمبلی لائن ہوتی ہیں. لانگ اسمبلی لائن میں آپ آٹو موبائل کی، موٹر سائیکل اسمبلی کی لائن لے سکتے ہو، وہ بڑی لانگ لائن ہوتی ہے. دا پروسیس آف ڈیسائڈنگ ہاؤ دا اسائننگ ٹاسک ٹو ورک اسٹیشن ریفر ٹو دی لائن بیلنسنگ. اب یہ بتانا کہ ہر ورک اسٹیشن پر کتنا کام ہوگا، یہ آپ کی لائن بیلنسنگ کہلاتی ہے. لائن بیلنسنگ انوالوز اسائننگ ٹاسک ٹو ورک اسٹیشن. لائن بیلنسنگ اصل میں کیا ہے، یہ ہر ورک اسٹیشن پر کاموں کی تقسیم کو ہم لائن بیلنسنگ کہتے ہیں. پرائمری ڈیٹرمنٹل از واٹ از دا لائنز سائیکل ٹائم ول بی. اگر آپ کی جو پرائمری ڈیٹرمنٹ دیکھا جائے تو وہ آپ کی کسی بھی اسٹیشن کا سائیکل ٹائم ہوتا ہے. سائیکل ٹائم کیا ہے؟ سائیکل ٹائم از دا میکسیمم ٹائم الاؤڈ ایٹ ایچ ورک اسٹیشن ٹو کمپلیٹ دا سیٹ آف دی ٹاسک اور اے یونٹ. مطلب آپ کا جو سائیکل ٹائم ہے کہ کسی بھی ایک پروڈکٹ کو پورا کرنے کے لیے کتنا ٹائم میکسیمم جو ہے وہ ہر اسٹیشن پر جو ہے وہ گزرنا پڑے گا. تو کسی بھی اسٹیشن کا جو میکسیمم ٹائم الاؤڈ ہے اس کو ہم سائیکل ٹائم کہتے ہیں. مثال کے طور پر اب ایگزامپل ہے تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ سپوز دیٹ دا ورک ریکوائرڈ فار دی ٹو فیبریکیٹ دا سرٹین پروڈکٹ کین بی ڈیوائڈیڈ اپ ٹو 5 ایلیمنٹ ٹاسک. ایک کام کو کرنے کے ادھر 5 مختلف کام ہیں جن سے ایک پورا ٹاسک جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگا. ود دی ٹاسک ٹائم اینڈ دی
precedence relationship as shown in the following diagram. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو ہر ٹاسک کا ٹائم اور اس کی جو پریسیڈنس ریلیشن شپ ہے کہ مطلب کہ آپ کو کس کام کے بعد کس کام کی طرف جانا ہے، سیکوینس بڑا ضروری ہے، تو یہ بتایا گیا ہے یہاں پر. اب یہ 5 ٹاسک ہیں اور 5 ٹاسک مل کر ایک پورا کام کمپلیٹ کریں گے. اب اس 5 ٹاسک میں کتنے ورک اسٹیشنز بنیں گے یہ دیکھنا ہے ہم نے، کہ 5 ٹاسک یا ایک ہی ٹیبل سے پورے ہوں گے، اس کے لیے 4 ٹیبلز لگانی پڑیں گی یا 5 لگانی پڑیں گی. ٹیبلز کہہ لیں آپ، روم کہہ لیں، مشین آپ اس میں اسٹیشنز کہہ لو آپ اس کو. اور یہاں پر آپ دیکھیے گا کہ آپ کو ہر ٹاسک کا آپٹیمم ٹائم دیا ہوا ہے فار کمپلیشن. ٹاسک نمبر 1 جو ہے اس کے لیے 0.1 منٹ چاہیے، پھر ٹاسک 2 کی کمپلیشن میں 0.7 منٹ چاہیے، ٹاسک 3 جو ہے وہ 1 منٹ ریکوائر کرتا ہے، ٹاسک 4 جو ہے وہ 0.5 منٹ ریکوائر کرتا ہے، اور ٹاسک 5 جو ہے اس میں 0.2 منٹ لگتے ہیں. تو یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ آپ کے پاس یہ کیلکولیشن ہو. دا ٹاسک ٹائم گورنز دا رینج آف دی پاسبل سائیکل ٹائم. اگر آپ کے پاس ٹاسک ٹائم ہوگا تو آپ پاسبل سائیکل ٹائم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ ہمارے پاس ٹاسک ٹائم موجود ہے، تو منیمم سائیکل ٹائم جو ہے وہ آپ کا میکسیمم ٹاسک ٹائم ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھیے، مطلب اس پروسیس کے اسٹارٹ سے لے کر اینڈ تک آپ کو آپ کا جو سائیکل ٹائم ہے، مطلب یہ ایک پروڈکٹ کے بننے میں جو ٹائم لگے گا دیٹ از میکسیمم ٹاسک ٹائم 1 منٹ. تو 1 منٹ میں آپ یہ پروڈکٹ جو ہے پروڈیوس کر سکتے ہیں. اب آپ کہو گے سر کیسے 1 منٹ میں، کیسے 1 منٹ میں؟ تو یہ صرف ٹاسک 3 جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے. تو یہ ٹاسک 3 کمپلیٹ 1 منٹ میں اس لیے ہوگا کہ اگر آپ کاموں کو 2 طریقوں سے کر سکتے ہیں. ایک تو کام یہ ہے کہ آپ سیکوینس میں کام کر لیں، سیکوینس میں اور انڈیویجول کام کر لیں، کہ آپ نے ایک ہی لیبر کو یا ایک ہی آدمی نے پہلے یہ کام کرے گا، اس کی کمپلیشن کے بعد یہ کام ہوگا، اس کی کمپلیشن کے بعد یہ کام ہوگا، اس کی کمپلیشن کے بعد یہ کام کرے گا، اور اس کی کمپلیشن کے بعد یہ کام ہوگا. اگر ایسا سسٹم ہے تو پھر تو obviously پھر آپ کا جو سائیکل ٹائم ہے دیٹ وڈ بی ایڈیشن آف دس. ان سب کو آپ ایڈ کر لیجئے، دیٹ از بیکمنگ 2.5 منٹس. تو اس سارے کام کو کرنے کے لیے 2.5 منٹس چاہیے. لیکن اگر آپ ان ٹاسک کو پیرالل اور سائڈ بائی سائڈ چلا سکتے ہیں، مطلب سیکوینس کریں لیکن بہت سے کام جو ہیں وہ ایک جگہ پہ اکٹھے کی جا سکتے ہیں، تو ایسے میں پھر آپ کا جو پورا سائیکل ٹائم ہے تو وہ پھر 2.5 منٹ نہیں ہوگا، پھر وہ 1 منٹ ہو سکتا ہے اگر آپ اس میں سے بہت سارے ٹاسک کو مرج کر سکتے ہیں. کیسے؟ ہیئر the minimum and maximum cycle times are important because the established the potential range of the output for the line which we can compute using the following formula. اب اس میں منیمم میکسیمم سائیکل ٹائم، جس میں نے کہا کہ منیمم سائیکل ٹائم کیا ہے، منیمم سائیکل ٹائم جو ہے وہ آپ کا میکسیمم ٹاسک ٹائم ہے 1 منٹ. اگر آپ کاموں کو پیرالل چلانا چاہیں، مطلب آپ نے 5 لوگ رکھ لیے. اب دیکھیے گا پلیز، پہلے آپ نے کیا کیا تھا، پہلے آپ نے ایک ہی بندے کو ہائر کیا اور اس کو کہا کہ پہلے یہ کرے پھر یہ، مطلب آپ سیکوینس بیس چل رہے ہو، تو اس لیے وہ اس پورے پروسیس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے 2.5 منٹ لے گا. لیکن اگر ابھی 5 ٹاسک 5 ڈفرینٹ لوگوں کو دے دیں تو آپ خود سوچیے کہ وہ 5 ڈفرینٹ لوگ سائملٹینیسلی کام کریں گے تو پھر میکسیمم تو 1 منٹ ہی ہوگا نا، اس سے اوپر تو کام نہیں جائے گا. بیکاز یہ 1 منٹ میں اپنا کام کرے گا تو اس سے پہلے باقی لوگوں نے اپنا کام پورا کیا ہوگا. سو آپ کا منیمم سائیکل ٹائم 1 منٹ ہے اور میکسیمم سائیکل ٹائم جو ہے اس کا سب کا ایڈیشن ہے دیٹ از 2.5. سو اس منیمم اور میکسیمم سائیکل ٹائم سے پھر آپ اپنی آؤٹ پٹ رینج بنا سکتے ہیں. اب آؤٹ پٹ ریٹ کیا ہوگا؟ آؤٹ پٹ ریٹ جو ہے وہ ہوگا آپریٹنگ پر ڈے ڈیوائڈ بائی سائیکل ٹائم. اگر آپ کتنا کام کر رہے ہیں پر ڈے وہ، اور پھر اس سائیکل ٹائم کو آپ ڈیوائڈ کر دیں تو آپ کا آؤٹ پٹ ریٹ بن جاتا ہے. اب فرض کریں کہ assume that the line operates for the 8 hour per day. اگر
آپ 8 گھنٹے ڈیلی کام کرتے ہیں جس میں 480 منٹ ہوتے ہیں، تو 480 منٹ میں آپ کتنا کام کر سکتے ہیں؟ تو اگین پروسیس وہی ہے، دو طرح کا ہے. اگر تو آپ سیکوینس بیس چل رہے ہیں تب، اور اگر آپ پیرالل کاموں کو لے کر چل رہے ہیں تب. دونوں صورتوں میں آپ دیکھیے گا پلیز. اگر آپ پیرالل لے کر چل رہے ہیں، مطلب آپ نے ہر کام کے لیے ایک الگ ورک اسٹیشن بنانا ہے، تو آپ کیا کرتے ہو؟ آپ پیرالل چلتے ہو لے کر. آپ کا ٹاسک اے اور بی اور سی یہ ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے. تو ایسے ٹائم پر تو آپ کو تو میکسیمم چاہیے 1 منٹ. تو 480 منٹ میں 1 منٹ آپ کا پر یونٹ ہے، اور 480 منٹس آپ کو اویلیبل ہیں. تو 480 ڈیوائڈ بائی 1، تو آپ ایک دن میں 480 آئٹم جو ہے پروڈیوس کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ پیرالل نہیں چلا رہے ہیں، آپ سیکوینشل چلا رہے ہیں. مطلب سیکوینشل کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہلے یہ، پھر اس کے بعد یہ، پھر اس کے بعد تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں. مطلب سائملٹینیس نہیں چلے گا، سائملٹینیس نہیں چلے گا بلکہ سیکوینشل چلے گا. تو ایسے میں آپ کا میکسیمم ٹائم از 2.5 منٹس. تو 480 منٹس میں 2.5 منٹس پر یونٹ کے حساب سے پھر آپ 192 پروڈیوس کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کا آؤٹ پٹ ریٹ بن گیا ود دی منیمم اینڈ میکسیمم سائیکل ٹائم. تو میرے خیال میں اب آپ کو اپنی آؤٹ پٹ کیپیسٹی کا پتہ لگ گیا کہ آپ جو ہیں 192 سے لے کر 480 تک پروڈیوس کر سکتے ہیں. یہ وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طریقے سے اس چیز کو مینیج کرتے ہیں. اگر آپ ہارڈلی اپنے پروسیس کو اسٹینڈرڈائز کرتے ہیں اور اس کو ان 5 پروسیسز کو سائملٹینیسلی ورک اسٹیشن کے تھرو ایفیشینٹلی چلاتے ہیں، تو آپ جو ہے 480 آئٹم تک پہنچ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ اپنے ان کاموں کو ایفیشینٹلی نہیں کرتے ہیں بہتر طریقے سے، تو پھر آپ کی پروڈکشن کم ہو کے 192 تک آ سکتی ہے. تو یہ اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ اس میں کتنا بہتر طریقے سے پلاننگ کرتے ہیں. اور اس میں سب سے زیادہ جو میٹر کرتا ہے وہ آپ کا سائیکل ٹائم میٹر کرتا ہے. ٹھیک. اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ کی جو ڈیمانڈ ہے اچانک فرض کریں کہ 480 سے بڑھ جاتی ہے، آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ 500 اے ڈے پروڈیوس کریں، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر اس سسٹم میں اویلیبل ریسورسز میں یہ پروڈکشن پاسبل نہیں ہے، بیکاز ہماری میکسیمم لمٹ جو ہے، میکسیمم کیپیسٹی جو ہے وہ آپ کی 480 پر ڈے. یا پھر اگر آپ کی ڈیمانڈ جو ہے 192 سے گر جاتی ہے، تب بھی یہ سسٹم آپ کے لیے بہت کاسٹلی ہوگا. ہاں 192 سے لے کر 480 کے درمیان کی جو پروڈکشن ہے وہ آپ کی اس اسمبلی لائن میں پاسبل ہے. ٹھیک. سو اس میں اف سائیکل ٹائم ڈز ناٹ فال بٹوین دا میکسیمم منیمم باؤنڈ، اگر آپ کا سائیکل ٹائم میکسیمم منیمم لمٹ میں باؤنڈ نہیں کرتا، دین دا ڈیزائرڈ آؤٹ پٹ ریٹ مسٹ بی ریوائزڈ. تو پھر آپ کو دیکھنا چاہیے کہ آپ کو کتنا بنانا ہے. اگر آپ اس 480 سے اوپر یا 192 سے نیچے اگر آپ ایک باؤنڈ سے جا رہے ہیں، تو پھر آپ کو سائیکل ٹائم کو ریوائز کرنا پڑتا ہے. اچھا، سائیکل ٹائم کی کیلکولیشن کیا ہے؟ آپریٹنگ ٹائم پر ڈے جو کہ ہمارے پاس کتنا ہے 480، اور ہماری ڈیزائرڈ آؤٹ کم کتنی ہے. تو ڈیزائرڈ آؤٹ پٹ شوڈ بی آبویسلی ان بٹوین دس ٹو. وہ 480 بھی ہو سکتا ہے، 192 بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے درمیان. اب سوچیے غور سے، اب غور کیجیے گا. ہمارا سوال یہی تھا، ہمارا سوال کیا تھا کہ ہم یہ جو کام ہے، یہ جو 5 کام ہے، کہ کیا ہم اس کو سیکوینشل چلائیں. اگر ہم اس کو سیکوینشل چلاتے ہیں تو ہمیں پھر کسی مزید ہیزرڈ پریشانی کی ضرورت نہیں رہے گی. ہمارے پاس 2.5 منٹ ہے کام کرنے کے لیے، تو پھر آپ چلائیں، اور 2.5 منٹ میں آپ میکسیمم کتنا جائیں گے؟ 192 تک جا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ چاہتے ہو کہ نہیں، میں ان کاموں کو ایفیشینٹلی یوز کروں، ورک اسٹیشن کے ذریعے جاؤں، پیرالل موو کروں، تو اس کے لیے پھر آپ کو سائیکل ٹائم کیلکولیٹ کرنا پڑتا ہے کہ آپ کے پاس اویلیبل ٹائم کتنا ہے اور آپ کتنا ڈیزائرڈ آؤٹ پٹ چاہتے ہیں. تو میرے خیال میں ڈیزائرڈ آؤٹ پٹ میں تو چاہوں گا کہ 480 ہی ہو، تو میں نے 480 کو ہی رکھا ہے. تو میرے پاس 480 منٹس پر ڈے اویلیبل ہیں، اور میں 480 یونٹ ہی پروڈیوس کرنا چاہتا ہوں پر ڈے. تو سائیکل ٹائم کیا بنے گا؟ 1 پر منٹ. تو 1 منٹ پر منٹ کا جو سائیکل ٹائم ہے وہ ہمارے پاس موجود ہونا چاہیے، جو کہ ہمارے پاس ہے.
اگر آپ دیکھیں ادھر کہ ہمارے پاس میکسیمم سائیکل ٹائم جو ہے وہ آپ کا ٹاسک ٹائم 1 منٹ اویلیبل ہے، تو وی کین ڈو اٹ. ہاں، اگر آپ کا جو ڈیزائرڈ آؤٹ پٹ جو کہ 480، اگر میں اس کو زیادہ کر دوں، اس کو 480 کو میں 500 کر دوں، تو ڈیزائرڈ آؤٹ پٹ جو ہے، تو وہ 480 جو آپ کا فارمولا ہے آپریٹنگ ٹائم پر ڈے اینڈ ڈیزائرڈ آؤٹ پٹ. ٹھیک، تو ڈیزائرڈ آؤٹ پٹ اگر آپ کا زیادہ ہو جائے گا تو ڈیفینیٹلی ہمارے سسٹم میں پھر فلو آئے گا. نمبر آف ورک اسٹیشن ول بی نیڈیڈ از اے فنکشن آف بوتھ ڈیزائرڈ آؤٹ پٹ ریٹ اینڈ آر ایبلٹی ٹو کمبائن ایلیمنٹس ٹاسک انٹو ورک اسٹیشن. اصل چیز یہ ہے کہ وہ سائیکل ٹائم جو 1 منٹ آ گیا، سو دیٹ از اوبویسلی ہم کر سکتے ہیں. اور دوسری بات کہ کیا ہم کاموں کو اکٹھا کر سکتے ہیں، اس پر ڈپینڈ کرتا ہے. وی کین ڈیٹرمن دا تھیوریٹیکل منیمم نمبر آف اسٹیشنز. ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس کتنے اسٹیشن بنیں گے. تو اب دیکھیے گا پلیز کہ ہمارے پاس جو ٹوٹل ٹائم اویلیبل ہے وہ یقیناً 2.5 منٹ ہے. اور جو ہمارے پاس سائیکل ٹائم اویلیبل یہاں پہ ہوا ہے، جو کہ ہمارے ڈیزائرڈ آؤٹ پٹ پر ہے کہ ہم کتنا بنانا چاہتے ہیں، ہم 480 آئٹم بنانا چاہتے ہیں، تو اس حساب سے ہمارے پاس سائیکل ٹائم 1 منٹ ہے. تو 2.5 ہمارے پاس ٹوٹل ٹائم، اور ہمارے اس سائیکل ٹائم جو ہمارے پاس 1 منٹ نکلا ہے، تو ہمارے پاس جو ورک اسٹیشن نکلیں گے وہ 3 نکلیں گے. ویسے تو 2.5 ہے، لیکن 2.5 ٹیبلز نہیں ہوتی، 2.5 روم نہیں ہوتے. یہ رومز 3 ہو سکتے ہیں یا ٹیبلز 3 ہو سکتی ہیں، تو ہم اس کو راؤنڈ اباؤٹ کر کے 3 لے لیتے ہیں. تو 3 ہمارے پاس ورک اسٹیشن بنیں گے اگر ہم اس سسٹم کو اسمبلی لائن میں ڈالنا چاہیں اور ورک اسٹیشن کی بنیاد پر کرنا چاہیں، تو ہم 3 اسٹیشن بنا سکتے ہیں. کیسے؟ وہ ہم یہاں پہ آپ کو ادھر سمجھا دیتے ہیں. اب دیکھیے گا پلیز کہ یہاں پر آپ کے سامنے یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کا پریسیڈنس ڈائیگرام کیا ہے، یا آپ کے کس کام کو پہلے شروع کرنا اور کس کام سے پھر کون سا کام نکلے گا. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر یہ اویلیبل ہے تو تب تو کر سکتے ہیں، اگر یہ اویلیبل نہیں ہے تو پھر آپ یہ اسٹیشننگ جو ہے وہ آپ نہیں کر سکتے. تو فگر 6.9 میں ہمیں یہ چیز دی ہوئی ہے، مطلب اویلیبل ہے کہ پہلے آپ کا کام اے سے شروع ہوگا، پھر بی تک جائے گا، اور پھر ڈی تک جائے گا. اور پھر ڈی تک جانے کے بعد تو ڈی آپ تبھی شروع کر سکتے ہو کہ آپ کے پاس بی ہو چکا ہو اور ساتھ کے ساتھ سی بھی اویلیبل ہو. تو اس کے بعد پھر آپ ای پہ جا سکتے ہو. اس کو یوں بھی کر سکتے ہیں کہ ای تبھی ممکن ہے کہ جب ڈی اویلیبل ہو، اور ڈی تب ممکن ہے کہ جب آپ کے پاس بی اور سی اویلیبل ہو، اور بی تب ممکن ہے کہ جب آپ کے پاس اے اویلیبل ہو. تو یہ ایک سیکوینس کا ہونا بڑا ضروری ہے. اور آپ کے پاس ہر ٹاسک کا ٹائم موجود ہے. اے کے لیے 0.1 منٹ، بی کے لیے 1 منٹ، سی کے لیے 0.7 منٹ، ڈی کے لیے 0.5 منٹس اور ای کے لیے 0.2 منٹ. یہ ہمارے پاس ادھر اویلیبل اس طرح کا انفارمیشن موجود ہے. اب ہم کیسے کریں گے کہ ان 5 کاموں میں کتنے ٹیبلز اور کتنے اسٹیشنز بنیں گے. ہم شروع کرتے ہیں کس سے؟ بگن ود دا ٹاسک اے. ہم ٹاسک اے سے شروع کرتے ہیں، اور اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ دیکھا جائے کہ ایک ٹاسک کے بعد کتنے ٹاسک آ رہے ہیں. تو اگر دیکھا جائے تو ایک ٹاسک کے بعد جو زیادہ ٹاسک آتے ہوں تو اس کو ہم ایک طریقے سے پہلے سٹارٹ لے لیتے ہیں. تو دیکھیں نا، سٹارٹ تو اے سے بھی ہو رہا ہے، سٹارٹ تو سی سے بھی ہو رہا ہے، لیکن سی کے بعد 2 کام ہیں اور اے کے بعد 1 2 3 کام ہیں. دیکھیں نا، سٹارٹ کا تو آپ کا اے بھی سٹارٹ ہو سکتا ہے، بی سی سے بھی سٹارٹ لے سکتے ہیں، چونکہ سٹارٹ میں تو یہ دونوں ہیں. تو لہٰذا سٹارٹ اے سے بھی ہو سکتا ہے اور سٹارٹ سی سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم سٹارٹ اے سے لیں گے. کیوں؟ چونکہ اے کے بعد کاموں کی تعداد زیادہ ہے. اے کے بعد 3 کام ہیں، اے کے بعد بی ڈی اور ای ہے، جبکہ سی کے بعد ڈی اور ای ہے. سو دیٹس وائی وی ول بی اسٹارٹنگ فرام اے. ہم نے اسٹارٹ لیا اے سے. اب دیکھنا یہ کہ اے کے ساتھ یہ تو ہو گیا آپ کا اے، اور اے آ جائے گا آپ کے پاس ورک اسٹیشن نمبر 1.
یہ آپ کی پہلی ٹیبل میں اے آ گیا. اب دیکھنا یہ کہ اس ورک اسٹیشن میں کیا دوسرا کوئی کام آ سکتا ہے, دوسرا کوئی کام یا دوسرا کوئی ٹاسک اے کے ساتھ جوائن کر سکتا ہے. تو پھر ہم نے وہی دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس کاموں کی تعداد کیا ہے, فالو اپ کاموں کی تعداد کیا ہے. اے تو ہم نے کر لیا, اے کو ہم نے ورک اسٹیشن نمبر 1 میں ڈال دیا. اب آپ کے پاس بی ہے یا سی ہے, تو بی کے بعد بھی 2 کام ہیں اور سی کے بعد بھی 2 کام ہیں. اب دیکھیے گا کہ بی کے بعد بھی 2 کام ہیں اور سی کے بعد بھی 2 کام ہیں. تو دیکھا جائے تو بی اور سی کاموں کے حساب سے تو برابر ہیں, لیکن ٹائم دیکھنا پڑے گا. چونکہ آپ نے اے کام کو جب ڈالا ہے تو ایک کام آپ کا لے رہا ہے 0.1 منٹ, تو آپ کے پاس جو سائیکل ٹائم ہے وہ 1 منٹ کا ہے. 1 منٹ میں آپ نے سارا کام پورا کرنا ہے, اور 1 منٹ میں 0.1 منٹ دے چکے ہیں آپ کس کو, اے کو دے چکے ہیں. تو کتنے منٹ رہ گئے آپ کے پاس, 0.9. تو 0.9 میں دیکھیں, ابھی میں بات کر رہا ہوں میں روم نمبر 1 کی, اسٹیشن نمبر 1 کی. آپ کے پاس اس پورے کام کے لیے اے ٹو ای یہ 1 منٹ میں آپ نے کرنا ہے, بیکاز آپ یہ کیلکولیشن یہاں پہ کر چکے ہیں یہاں پر کہ آپ کا سائیکل ٹائم شوڈ بی 1 منٹ, بیکاز یو وانٹ ٹو پروڈیوس 480 آئٹمس. اور 480 آئٹمس کو 480 منٹس میں تب یہ کر سکتے ہو کہ آپ کے پاس سائیکل ٹائم کیا ہو, 1 منٹ کا ہو. تو مطلب یہ ہے کہ 1 منٹ میں آپ نے پورا یہ ٹاسک, پورا یہ جو پروسیس ہے پورا کر رہا ہے. اور اس 1 منٹ میں آپ ٹاسک نمبر اے کو 0.1 منٹ دے چکے, تو کتنے رہ گئے, 0.9. تو کیا 0.9 منٹس میں اس ٹیبل میں اے کے ساتھ جو 0.9 منٹ رہ گئے ہیں, کیا اس میں سی ٹاسک آ سکتا ہے یا بی ٹاسک آ سکتا ہے؟ تو بی ٹاسک کا ٹائم کتنا ہے, 1 منٹ, مطلب 0.9 سے زیادہ ہو گیا. سی ٹاسک کا ٹائم کتنا ہے, 0.7 منٹ, یہ آ سکتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اے کو سی کے ساتھ مرج کر سکتے ہیں, چونکہ وہ 1 منٹ کے اندر دونوں کام کر لے گا. تو آپ دیکھیے یہی جو بات ہے انہوں نے ادھر اس طرح ایکسپلین کی ہے کہ ٹائم ریمیننگ. اچھا, پہلا اسٹیشن نمبر 1, بیکاز ہم اسٹیشن کی تعداد بتا چکے ہیں کہ ہمارے پاس 3 اسٹیشن ہوں گے, وہ اسٹیشن کی تعداد ہم یہاں پہ کیلکولیٹ کر چکے ہیں کہ ہمارے پاس 3 اسٹیشن ہوں گے. تو اسٹیشن نمبر 1 از دیئر, جس میں آپ نے ٹوٹل ٹائم جو اویلیبل ہے وہ 1 منٹ کا ہے. ایلیجیبل جو ہیں اس میں اے اور سی ایلیجیبل ہیں, یہ ہم بات کر چکے کہ اے کے ساتھ سی ایلیجیبل ہے, بیکاز اے اسٹارٹ کریں گے 0.1 منٹ, اس کے بعد اس کو جوائن کر سکتا ہے سی, بیکاز وہ بھی ایک اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے. اور ان دونوں کو جوائن کرنے کے بعد آپ کے پاس 0.1 اور 0.7 0.8 منٹ جو ہے آپ کے لگ جاتے ہیں, اور آپ کے پاس 0.2 منٹ جو ہیں وہ ریمیننگ ہو جاتے ہیں. تو دیکھیے گا پلیز کہ آپ نے اے اور سی کو جوائن کیا, یا اے اور سی آپ کا اسٹارٹنگ پوائنٹ تھے, اور اے اور سی میں آپ نے ٹاسک اسائن کیا اے کو, جس میں 0.9 منٹ ریمیننگ رہے, اور 0.9 منٹ میں آپ کو جوائن کیا سی نے, اور اس کے بعد آپ کے پاس رہ گئے 0.2. تو اب 0.2 میں آپ دیکھیں کہ اس میں ایسا کوئی کام نہیں ہے اس کے بعد, اے اور سی کے بعد بی اور ڈی, کہ آپ اس کو ایڈ کر سکیں. دیکھیے گا جو ریمیننگ ٹائم ہے 0.2 منٹس, بیکاز 0.1 منٹ فار اے اینڈ 0.7 منٹ فار سی. تو اے اور سی کو تم نے اکٹھا کر لیا, 0.8 ہو گئے, اور اس کے بعد رہ گئے 0.2 منٹ. 0.2 منٹ میں آپ کا بی اور ڈی میں کوئی ٹاسک نہیں ہے جو کہ 0.2 منٹ کا ہو, نہ بی ہے وہ 1 منٹ کا ہے, اور نہ ڈی ہے وہ 0.5 کا ہے. تو ان دو میں سے تو ہم ایڈ نہیں کر سکتے, تو پھر اسٹیشن نمبر 1 میں یہ 2 ٹاسک ہی چلیں گے. تو یہ 2 ٹاسک آپ نے اے اور سی کو اس اسٹیشن نمبر 1 میں ڈال دیا. اب آ جائیں 0.2 اسٹیشن نمبر 2. اگین ٹوٹل ٹائم از 1 منٹ. اب چونکہ آپ نے 1 منٹ کے اندر اے اور سی والے کام ہو رہے ہیں, اب اپنے پیرالل اب کون سا کام دینا ہے جو کہ اسٹیشن نمبر 2 پہ ہوگا, جس کے لیے اویلیبل کیا ہے 1 منٹ میکسیمم ٹائم اویلیبل ہے. اور 1 منٹ میں آپ کے پاس, اب آپ کے پاس چوائس کیا ہے, بی اور ڈی. تو بی تو ہے ہی 1 منٹ کا, تو اس 1 منٹ میں ہم صرف بی ہی کر سکتے ہیں, تو آپ نے اسٹیشن نمبر 2 پہ صرف بی کو ڈالا, ٹھیک ہو گیا. اب آ جائیں اسٹیشن نمبر 3 پر. اب اس کے لیے 1 منٹ اگین, تو اس 1 منٹ میں پیرالل اے اور سی بھی چل رہا ہے, دوسرے اسٹیشن میں اسی 1 منٹ میں بی بھی چل رہا ہے, اور اب تیسرے اسٹیشن میں اس 1 منٹ میں آپ دیکھیے گا کہ 0.5 منٹ لے گا ڈی, اور 0.2 منٹ لے گا آپ کا اے. تو 0.7 منٹ جو ہیں آپ کے
یہ لگیں گے آپ کے ڈی اور ای کو، تو ڈی اور ای کو ہم نے یہاں پر اکٹھا کر لیا. سو آپ کے پاس 1 منٹ میں دیکھا جائے تو جو ریمیننگ ٹائم ہے اسٹیشن آئیڈل ٹائم، تو پہلے اسٹیشن آئیڈل ٹائم پر 0.2 منٹس یوزلیس جا رہے تھے، دوسرے میں تو کوئی بھی آئیڈل ٹائم نہیں تھا، اور تیسرے اسٹیشن پہ 0.3 منٹ آئیڈل ٹائم جا رہے ہیں. تو 0.3 اور 0.2 یہ آئیڈل ٹائم 0.5، تو ڈیفینیٹلی آپ کا جو ہے وہ آئیڈل ٹائم بچ جاتا ہے، اور اس میں آپ جو ہے مزید جو ہے وہ سوچ سکتے ہیں کہ اس کو کیسے استعمال کرنا ہے. لیکن بہرحال ہم نے اسٹیشن کی ڈسٹریبیوشن کر لی. تو اس طریقے سے آپ کی اسٹیشن کی یہ لائن جو بیلنسنگ جو ہے وہ کی جاتی ہے. اب یہاں پہ ایک اور ایگزامپل ہے، اس کو آپ نے کرنا ہے. حالانکہ میں نے آپ آگے اس کو کر کے دیا ہوا ہے، اس کی پراپر میں نے ایکسپلینیشن دی ہوئی ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس ایگزامپل کو ایکسپلین کرنا ہے اپنے الفاظ میں، کس نے کیا کیا ہے. آپ نے ڈائیگرام ایکسپلین کرنی ہے کہ ڈائیگرام کون سی ہے اس میں. ٹھیک، آپ نے ڈائیگرام بنانی ہے. یقیناً آپ کے پاس ڈائیگرام یہ رہی کہ بی کے لیے اے، ای کے لیے بی، ڈی کے لیے سی، ایف کے لیے ای اور ڈی، جی کے لیے ایف، اور ایچ کے لیے جی امپورٹنٹ ہے. یہ ساری بات جو ہے ادھر موجود ہے. دیکھیں، اے سے پیچھے کچھ نہیں ہے، بی کے لیے اے چاہیے، سی کے پیچھے کچھ نہیں ہے، ڈی کے لیے سی چاہیے، ای کے لیے بی چاہیے، ایف کے لیے ڈی اور ای چاہیے، جی کے لیے ایف چاہیے، اور ایچ کے لیے جی چاہیے. تو یہ ساری چیز اس نے یہاں پہ ڈرا کر دی. پھر اس نے ہر ٹاسک ٹائم دیا ہوا ہے، ہر ٹاسک کا ٹائم اویلیبل موجود ہے. اب آپ اس میں بتائیں کہ آپ کا سائیکل ٹائم کیا ہے، آپ کے اسٹیشن کتنے بن سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ نے اب کرنی ہے، اس کو ایکسپلین کرنا ہے. اور میرے خیال میں اس کے بعد اور پیچھے کچھ نہیں رہ جاتا. یہی آپ کی جو ہے وہ ایگزامپل ہی آپ کی اصل میں اسائنمنٹ ہے. تھینک یو ویری مچ.